मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। कभी भी बुराई के करीब नहीं जाना। अगर आपकी किसी लड़की से दोस्ती है, नौजवान बैठे हुए यहाँ, उसे शादी की ऑफर कर दो। बोलो आज से हमारी तुम्हारी बातचीत बंद, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे अब्बा से मुलाकात के लिए, अपने अब्बा को लेके आ रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, निकाह कर लेते हैं, फिर बातचीत जायज़ है। सारी रात फिर तो करेगा ही नहीं, फिर जैसे ही निकाह हो जाएगा फिर नहीं बात करेगा, फिर मिस कॉल का जवाब भी नहीं देगा। अब आप कहेंगे हमारे अब्बा राजी नहीं होंगे, हम जब उसके घर जाएंगे तो अब्बा राजी नहीं होंगे। तो अब्बा को समझाओ पहले से, अब्बा आपके अब्बा अगर आपको शादी से रोकते तो आप मेरे अब्बा बनते? समझ में आ रही है बात? ऐ मेरे अब्बा, आपके अब्बा अगर आपको शादी से रोक लेते तो क्या आप मेरे अब्बा बनते? तो जैसे आपके अब्बा ने आपको शादी से नहीं रोक के आपको मेरा अब्बा बना दिया, तो मुझे भी किसी का बाप बनने दें फिर आप। नहीं आई समझ में? अगर अब्बा अकलमंद होंगे समझ में आ जाएगा, नहीं अकलमंद होंगे तो आप अगर कमाते हो तो करके अब्बा को बता दो, अब्बा ये मेरा बुनियादी हक है, मैं बुराई की तरफ जा रहा था, मैं ज़िना की तरफ जा रहा था, मैं इंटरनेट पर फुहश फिल्में देखने लगा था, क़यामत में जब चित्रौल लगेंगे आप थोड़ी मुझे अल्लाह के अजाब से बचाओगे, बाप बचा लेगा क्या? आप ये थोड़ी कह सकते हो अल्लाह मेरी अब्बा शादी नहीं करा रहे थे इसलिए मैं बुराई कर रहा था। अल्लाह कहेगा तू भी पिटेगा, तेरा बाप भी पिटेगा, दोनों को सजा दूंगा मैं। तो निकाह में नहीं सुनो, इस जमाने में किसी की ना सुनो। हाँ हुकूक अदा करने हैं, वो मैं बार बार कहूं, ऐसे नहीं कि लटका के छोड़ दो। दूसरा काम यह करना है कि नजर की हिफाजत करनी है। जितने मोबाइल में लड़कियों के नंबर है ना, सब आज से क्या कर दो, जो आपने वसीम भाई सत्तार भाई के नाम से सेव किए हुए, समझ रहे हो? यह अय्याशी है जिस पर अल्लाह खुश नहीं होता। अल्लाह ने जो ईमान वालों की सिफात बयान की, उस सिफात में यह कहा कि अपनी बीवी के अलावा किसी और से ताल्लुक कायम नहीं करते। जो बीवी के अलावा किसी और रास्ते की तरफ जाएगा, अल्लाह कहते हैं मेरी हुदूद को तोड़ने वाला है, ये इसको आखिरत में सजा मिलेगी। और अल्लाह ने बीवी के मामले में बड़ी वुसअत दे दी। अंग्रेज कहता है एक बीवी रखो, दुनियादार कहते हैं एक रखो। अल्लाह ने कितने की इजाजत दे दी? 4। ये अल्लाह ने इजाजत दी है, इसमें किसी की ना सुनो। आप बोलो जब मेरे खुदा ने इजाजत दी है तो कौम मैं क्यों किसी से परमिशन लूं भाई? ये बड़ा मसला है। आजकल लोग कहते हैं अब्बा से पूछ सकते हैं, बीवी से पूछना। भाई खुदा ने जब इजाजत दे दी, देखो महल्ले का एक दादा है, वो बैठा हुआ है, लियारी का कोई बड़ा दादा बैठा हुआ है ना, ऐसे बैठा हुआ है, लियारी का बदमाश, कोई भी बड़ा बदमाश। आपकी जेब में बटवे में 100 रुपए पड़े थे, आपको डर हुआ कि यार कोई छीन न ले मुझसे। उस बदमाश ने बुलाया, बोला ये 100 रुपए रख, मेरी तरफ से भी 100 रुपए, अब घबराने की जरूरत नहीं, यहां से चला जा। अब भी आप घबरा रहे हो यार, तो बदमाश को गुस्सा आएगा, बोले अब किससे डर लग रहा है? सबसे बड़ा बदमाश तो मैं हूं। अब अगर तुझे किसी से डर लग रहा है तो इसका मतलब मेरी तू इंसल्ट कर रहा है, ऐसा ही होगा ना? इसका मतलब तू मेरे से के अलावा किसी। तो दुनिया में जब कोई बदमाश में इतनी गैरत होती है, वो कहते हैं मेरी बदमाशी के होते हुए किसी की बदमाशी नहीं चलेगी। तो खुदा ने जब ऑर्डर दे दिया कि तुम 4 के हुकूक अगर अदा कर सकते हो, बराबरी का मामला कर सकते हो, तो मेरी तरफ से तुम्हें परमिशन है। अब किसी से पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब अल्लाह को किसी और से पूछना बिल्कुल भी पसंद बोलो नहीं है। लोग आपको निकाह से रोकेंगे, इसकी वजह से आप जिना में पड़ोगे, तो ये लोग जब जिना का अल्लाह आपको अजाब देगा, उस वक्त ये आपको अल्लाह के अजाब से नहीं बचाएंगे। जब इंसान हलाल में ज्यादा आता है तो हराम की रग़बत खत्म हो जाती है। देखो एक आदमी सुबह 4 पराठे खा ले, अब अगर उसको कोई ये कहे कि यहां से पराठा चोरी करके खा, वो कहेगा भाई डालूंगा कहां मैं ये, अब चोरी करेगा वो। लोग उसको कहेंगे ना हम तुझे 20 रुपए दूंगा, तू मेरी तरफ से एक पराठा चोरी करके और खा ले, वो कहेगा यार मैंने अपने पैसों से जब 4 खा लिए हैं तो 5वें की क्या गुर्दे में दाखिल करूं मैं उसको, फेफड़ों में जगह बनाऊं क्या मैं उसकी? नहीं आई बात समझ में? तो हलाल से हदीस में दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक, ऐ अल्लाह हलाल इतना दे दे कि हराम से बचत हो जाए, मेरी हराम से किफायत हो जाए। हलाल इतना दे दे कि उसमें काफी हो जाए, मुझे कहां रोकने के लिए। अब जो नौजवान 25, 26 साल की उम्र में शादी नहीं कर रहे, वो हलाल की तरफ जाएंगे या हराम की तरफ? तो बार बार दिल चाहेगा। तो अल्लाह ने कहा भाई हलाल है ये औरत तुम्हारे लिए, इससे निकाह करके बीवी बना के घर ले आओ।
کیوں اپنے آپ کو ایک عذاب میں ڈالا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ پھر اللہ نے کہا کہ اور دل کر رہا ہے تو ایک اور کر لو. 4 پراٹھے کھانے کے بعد میرے بھائی کوئی عورت خود بھی پیشکش کرے گی نا مجھ سے دوستی لگاؤ. آدمی کہے گا میں انسان ہوں, میں کوئی گدھا تھوڑی ہوں. کیا خیال ہے, میں گدھا ہوں؟ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک نابینا آدمی دعا مانگتا تھا, اللہ حور دے دے, حور دے دے نا. اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا بیچارے کو, حور دے دے, حور دے دے, حور دے دے. تو کسی نے آ کے نا, وہ کوئی فاحشہ عورت آ گئی اس کے پاس, کون ہے بھائی, کہ حور آئی ہوں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اس سے تعلق قائم کیا, بھئی آسمان سے کوئی حور آئی ہے, حالانکہ وہ فاحشہ عورت تھی. تو بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے کہاں سے آسمان سے کیا مل گئی ہے, حور ہو. پھر دوسری عورت آئی, کون آئی ہے, یہ حور آئی ہوں. اچھا بھائی چلو بھائی, اس سے بھی دوستی لگا لی. تیسری, چوتھی, 5ویں, 6ٹھی, 7ویں, اس کے بعد ایک اور عورت آئی, کون ہے بھئی, حور آئی ہوں. کہ ساری حوریں میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہیں کیا ہے بھائی؟ اور دنیا میں کوئی اور نہیں ہے جس کو حور ملے گی؟ تو انسان کی بھی ایک حد ہے, کیونکہ ٹھرکی کوئی ہو تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا. ٹھرکیوں کا تو دنیا میں کوئی علاج ہوتا ہی نہیں. لیکن ایک صحت بھی تو ہے, جب روٹی کھاؤ گے تو خواہش بھی تو پیدا ہوگی. یہ تو نیچرل ہے نا, اسی خواہش کے پورا ہونے سے تو انسان پیدا ہوتے ہیں. یہ غلط خواہش تھوڑی ہے. یہ انسانوں میں خواہش نہ ہوتی تو آج اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں سامنے, سارے بڈھے ہو کے مر چکے ہوتے. کوئی خواہش ہی نہیں تھی ان میں. ایک آدمی گاؤں سے آیا, کسی مفتی صاحب سے پوچھنے لگا کہ مفتی صاحب ہم نے سنا ہے کہ متقی آدمی جنت میں جائے گا. متقی ہے نا, تو ذرا یہ بتا دو متقی بولتے کس کو ہیں تاکہ میں بھی متقی بن جاؤں. مفتی صاحب نے بتایا وہ متقی اس کو بولتے ہیں کہ اس کے سامنے سے خوبصورت حسین ترین عورتیں گزر جائیں مگر اس کا دیکھنے کو دل ہی نہ کرے, اتنا نیک آدمی ہو. جیسی مرضی عورتیں اس کو اپنی طرف مائل کرے, اس کا دل ہی نہیں چاہے, اتنا نیک. وہ بیچارہ سیدھا سادہ, اس نے کہا وہ اس کو تو ہمارا زبان میں ہجڑا بولتے ہیں. تو جنت میں کیا صرف ہجڑے لوگ جائیں گے؟ مرد کا بچہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو وہ مفتی اگر واقعی مفتی ہوتا تو وہ یہ جواب نہیں دیتا کہ دیکھنے کا دل ہی نہ کرے. وہ کہے مرد ہے تو عورت کی طرف دل اس کا مائل ہوگا. مرد کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے, اسی کو تو مرد کہتے ہیں. عورت دیکھ کے مچل جائے گا, لیکن متقی اسے کہتے ہیں وہ دیکھے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام. کہے گا حرام پہ پابندی لگائی ہے, بھوک لگ رہی ہے, روٹی دیکھ کے دل مچلے گا کہ کھا لوں میں. اگر دل ہی نہیں کر رہا اس کا مطلب پیٹ خراب ہے آپ کا. آپ تو ڈاکٹر سے علاج کراؤ کہ بھوک بھی لگ رہی ہے, صبح سے کھانا نہیں کھایا پھر بھی دل, لوگ گولیاں کھا کھا کے بھوک لگا رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھوک نہیں لگتی مجھے. تو مرد ہوگا تو عورت کی طرف بھوک اس کو لگے گی. تو متقی اس کو بولتے ہیں جیسے جو بھوک لگ رہی ہے روٹی کی, مگر وہ کہتا ہے بھوک تو لگ رہی ہے مگر چوری کر کے نہیں کھاؤں گا, ریڑھی لگاؤں گا, پیسہ کماؤں گا, حلال سے 2 نوالے کھاؤں گا. وہ حلال کے 2 نوالے اس حرام کے 6 نوالوں سے بہتر ہیں. تو متقی کا دل چاہتا ہے لیکن وہ خدا کے خوف کی وجہ سے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نکاح کر کے اپنے عقد میں لے کر آؤں گا, اس کے بغیر میں عورت کی طرف نہیں جاؤں. تو اللہ میاں نے اجازت دے دی 4 روٹیاں کھانے کی. سمجھ میں آ رہی ہو؟ اپنے خرچے پہ 4 عورتوں سے اللہ نے نکاح کی اجازت دی. یہ بات لوگ بتاتے نہیں ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں, سیاستاً گھبرا رہے ہوتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اگر میں نہیں بتاؤں گا تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے جب حرام پہ پابندی لگائی تھی وہ تو تم نے بتا دیا کہ نظر کی حفاظت کرو, میں نے حلال کی بھی تو اجازت دی تھی نا, وہ کیوں نہیں بتا رہے, اس میں گھبرا کیوں رہے ہو تم؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ ہی بیان کرتے, اس پہ دوسرے علماء کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں ان کی 2 کی ہی نہیں ہے تو کیسے بیان کریں گے وہ بیچارے؟ وہ دوسری کریں, وہ خود بیچارے وہ مجبور ہیں معاشرے کے آگے. تو بیوی تو ہنگامے کھڑا کر دیتی ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں یار بچے گریبان پکڑ کے مارتے ہیں کوٹتے ہیں, وہ تو آپ کو بھی ماریں گے کوٹیں گے. آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید ہمیں نہیں کچھ کہیں گے, کہنے دو, کیا ہوتا ہے اس سے؟ آپ نے حقوق ادا کرنا ہے, آپ نے دوسری کر کے پہلی کو لٹکا کے چھوڑنا نہیں ہے. اس کے بھی حقوق, اس کے بھی حقوق, پھر تیسری کرتے ہو اس کے بھی حقوق. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں, ہم 4 کہاں سے کریں گے؟ غریب لڑکیوں سے کرو. آپ کی آمدن 20,000 ہے, ایسی لڑکی سے کرو جس کے ابا کی آمدن 10,000 ہے اور 10,000 میں 6 بیٹیوں کو پال رہا ہے. وہ اس کی 4 اس جیسے آدمیوں کی 4 بیٹیاں آپ کے نکاح میں اچھا گزارا کریں گی, کیونکہ آپ اس کے باپ سے پھر بھی اچھا کھلاؤ گے. آپ اگر غریب ہو میرے بھائی تو آپ سے بھی زیادہ غریب دنیا میں پڑے ہوئے ہیں.
سمجھتے ہو نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے, لڑکیوں سے دوستی لگانا شیطانوں کی زانیوں کی سنت ہے. تو قیامت کے دن زانیوں کی فہرست میں اٹھنا چاہتے ہو یا پیغمبروں میں؟ ایک آدمی اپنے سیاسی لیڈر کی بڑی تعریف کر رہا تھا نا, وہ 2 نمبر لیڈر ہے, ساری دنیا کو پتہ بھی, میں اس کی بیان نہیں کروں گا, لیکن سیاسی لوگ تو اپنے ہی آدمی کی حمایت کرتے ہیں نا. بہت کر رہا تھا, نہیں وہ لیڈر بڑے اچھے. تو ہمارے محلے میں ایک بندہ کیا کہتا ہے, دعا کرو اپنے بارے میں کہ اللہ تمہارا حشر اسی کے ساتھ کرے. کہہ رہا نہیں بھائی, اللہ اس کے ساتھ میرا حشر نہیں کرے, اللہ نہ کرے میں اس کے ساتھ. تو اس کا مطلب پھر اچھا کہاں سے ہو گیا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بھائی انسان چاہتا ہے ہمارا لیڈر کو ہم ووٹ دیں گے جیسا بھی حشر پیغمبروں کے ساتھ ہو, حشر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو, حشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو, حشر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو, حشر ہمارا علماء صلحاء کے ساتھ ہو. چاہتے یہی ہے نا, علماء کو ووٹ بے شک نہیں دیں گے. تو وہ میں نہیں کہہ رہا آپ کسی کو ووٹ دیں, آپ وہ جس کو چاہیں. ووٹ دینے کی تو بہت سارے اسباب ہوتے ہیں نا. بعض دفعہ آدمی کو پتا ہے نیک آدمی ہے لیکن بیڑا غرق کر دے گا ملک کا, تجربہ نہیں ہے نا. دیکھو ڈرائیونگ کی سیٹ پہ اس کو نہیں بٹھایا جاتا جو نیک ہے, اس کو بٹھایا جاتا ہے جو ڈرائیونگ جانتا ہے, بھلے چرس پیتا ہو وہ. دنیا کے بعض دفعہ اصول کو, پھر بھی نیک آدمی کو ووٹ دینا چاہیے, اصول یہی ہے. لیکن آپ کے کوئی سیاسی جماعت ہے, وہ آپ جانے وہ جانے, لیکن انسان چاہتا ہے حشر میرا کس کے ساتھ ہو؟ پیغمبروں کے ساتھ, علماء کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ. چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو کام بھی وہ والے کرنے پڑیں گے جو بزرگان دین, پیغمبر اور علماء کرتے ہیں. انگریز کافر زنا کی طرف جاتا ہے, شراب کی طرف جاتا ہے, پیغمبر شراب کو حرام کر کے گئے ہیں. تو پہلا کام جلدی بس مکمل کرتا ہوں, نماز پابندی سے پڑھنی ہے منوڑا والوں نے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ کبھی بھی برائی کے قریب نہیں جانا. اگر آپ کی کسی لڑکی سے دوستی ہے, نوجوان بیٹھے ہوئے یہاں, اسے شادی کی آفر کر دو. بولو آج سے ہماری تمہاری بات چیت بند, میں آ رہا ہوں تمہارے ابا سے ملاقات کے لیے, اپنے ابا کو لے کے آ رہا ہوں, میں تم سے شادی کروں گا, نکاح کر لیتے ہیں, پھر بات چیت جائز ہے. ساری رات پھر تو کرے گا ہی نہیں, پھر جیسی نکاح ہو جائے گا پھر نہیں بات کرے گا, پھر مس کال کا جواب بھی نہیں دے گا. اب آپ کہیں گے ہمارے ابا راضی نہیں ہوں گے, ہم جب اس کے گھر جائیں گے تو ابا راضی نہیں ہوں گے. تو ابا کو سمجھاؤ پہلے سے, ابا آپ کے ابا اگر آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے ابا بنتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اے میرے ابا, آپ کے ابا اگر آپ کو شادی سے روک لیتے تو کیا آپ میرے ابا بنتے؟ تو جیسے آپ کے ابا نے آپ کو شادی سے نہیں روک کے آپ کو میرا ابا بنا دیا, تو مجھے بھی کسی کا باپ بننے دیں پھر آپ. نہیں آئی سمجھ میں؟ اگر ابا عقل مند ہوں گے سمجھ میں آ جائے گا, نہیں عقل مند ہوں گے تو آپ اگر کماتے ہو تو کر کے ابا کو بتا دو, ابا یہ میرا بنیادی حق ہے, میں برائی کی طرف جا رہا تھا, میں زنا کی طرف جا رہا تھا, میں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے لگا تھا, قیامت میں جب چترول لگیں گے آپ تھوڑی مجھے اللہ کے عذاب سے بچاؤ گے, باپ بچا لے گا کیا؟ آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہو اللہ میری ابا شادی نہیں کرا رہے تھے اس لیے میں برائی کر رہا تھا. اللہ کہے گا تو بھی پٹے گا, تیرا باپ بھی پٹے گا, دونوں کو سزا دوں گا میں. تو نکاح میں نہیں سنو, اس زمانے میں کسی کی نہ سنو. ہاں حقوق ادا کرنے ہیں, وہ میں بار بار کہوں, ایسے نہیں کہ لٹکا کے چھوڑ دو. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نظر کی حفاظت اور نکاح کی کثرت. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ دیکھو آج نوجوانوں میں نشہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. آج ایک نفسیاتی ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی, کہہ رہے ہیں 99 جو نفسیاتی کیسز آ رہے ہیں نشے کے. کوئی شیشہ پی رہا ہے, کوئی مین پوری, کوئی گٹکا, کوئی سگریٹ, تو سب سے کم نشہ چل رہا ہے آج کل. بھائی یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کو تباہ و برباد, اس میں سکون نہیں ہے. نشہ کرنے والا سمجھتا ہے میں نشہ کرتا ہوں سکون میں آتا ہوں. وہ بھائی جو نشہ نہیں کرتا وہ کیے بغیر سکون میں ہوتا ہے, وہ کیے بغیر. یہ تو آپ نے خود اپنے آپ کو اس عذاب کا عادی بنا لیا. کوئی آئس پی رہا ہے, کوئی چرس پی رہا ہے, کوئی ہیروئن پی رہا ہے. اگر کسی کو خدا نہ خواستہ یہ بیماری لگ چکی ہے, جا کے کسی ڈاکٹر سے ابھی اپنا علاج کراؤ. آج علاج کرانا آسان ہے, کل مشکل ہو جائے گا. اور دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے شراب میں اور نشے میں سکون ہے. نشے میں سکون نہیں ہے, اس میں آپ کو اس لیے سکون ملتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا ہے. تھوڑے دیر میں نے خود ہیروئنچیوں کے جنازے پڑھائے ہیں. ہمارے محلے میں ایک ہیروئنچی رہا کرتا تھا, بڑا نیک, حج بھی کر کے آیا, پھر سٹا لگانا شروع کر دیا. جوان آدمی مر گیا, اس کے جنازے میں مجھے اتنی عبرت, میں نے کہا 25 سال کا جوان آدمی ہے, کس عذاب میں اپنے آپ کو اس نے ہلاک کیے. تو نشے سے انسان کا جسم گھلتا ہے,
کوئی بھی نوجوان آپ کو کہتا ہے نا تھوڑی سی پی لو, تھوڑی سی پی لو, نہ بھائی یہ گندی چیز ہے, اللہ نے حرام قرار دی. ہم کیوں, اللہ شراب طہور پلائے گا قیامت کے دن ان لوگوں کو جو دنیا میں گندی چیزوں سے بچا کرتے تھے. تو چھوڑو اس عذاب کو, ان دوستوں کو چھوڑ دو جنہوں نے آپ کو نشے میں ڈالا ہے. تو یہ تیسری چیز ہے. چوتھی اور آخری, بس پھر نہیں بات, پھر بس بہت لمبا بات ہو گئی. گھر میں سب سے زیادہ آپ پر آپ کے باپ اور آپ کی ماں کا حق ہے. علماء کہتے ہیں جس نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی اس کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ, دنیا میں عذاب میں آتا ہے. تو اگر باپ کبھی بدتمیزی سے بات کرتا ہے, آپ نے جواب بدتمیزی سے نہیں دینا. ماں بدتمیزی تو لفظ بھی غلط ہے, ماں اگر سخت لہجے میں بات کرتی ہے تو آپ نے جواب سخت لہجے میں نہیں دینا. اور قرآن کہہ رہا ہے کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لینی. اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, آج میں نے اپنے باپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کیا. اللہ کہتے ہیں ان تکونوا صالحین, نیک بننے کی کوشش کرو گے تو اگر کبھی غلطی ہو جائے گی تو اللہ کیا کرے گا, معاف کر دے گا. غلطی ہو جائے تو اللہ بیٹھا ہوا ہے معاف کرنے کے لیے. بار بار غلطی ہو, بار بار معافی مانگو. چیزیں ہو گئیں 4, اور ایک آخری چیز جو ان چاروں پر عمل کرانے کے لیے. دیکھو انسان جس معاشرے میں گناہ سیکھتا ہے اس معاشرے میں توبہ کر تو لیتا ہے, توبہ پر قائم نہیں رہتا. آپ نشہ چھوڑو گے, پھر آپ کے وہ دوست نشئی فون آئے گا, بے آ جاؤ فری میں مل رہی ہے آ جا. ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ آدمی کہتا ہے چلو یار دوبارہ سٹا لگا لو. شراب پیتا ہے, دوبارہ شرابیوں کا فون آ جائے گا. لڑکیوں سے دوستی ہے, کسی اور نمبر سے آپ نے بلاک کر دیا, کسی اور نمبر سے رابطہ کرے گی, 2-4 دن پھر آدمی آ جاتا ہے, پھر جنت ونت بھول جاتا ہے سب. تو اس لیے حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان توبہ بھی کرے اور اپنے ماحول کو تبدیل. اب ماحول تبدیل کر کے کہاں جائیں, منوڑا چھوڑ کے کیا آپ ڈیفینس چلے جائیں؟ ہے بھائی, وہاں الگ قسم کے نشے ملیں گے. آپ یہاں چرچ چھوڑ کے جائیں گے, وہاں کیا چل رہے ہوں گے, آئس چل رہی ہوگی, بڑے لوگوں کا نشہ ہے بھائی. ڈیفینس چھوڑ کے آپ بھاگیں گے بحریہ ٹاؤن, وہاں الگ قسم کے سٹے چل رہے ہیں. اور یہاں پر تو نشہ والا پائپ کے اندر بیٹھ کے نشہ کر رہا ہوگا نا, پھٹے پرانے کپڑوں میں. مالدار علاقوں میں 3 پیس سوٹ ٹائی میں نہا دھو کے وضو کر کے کر رہے ہوتے ہیں نشے. حقیقت ہے. وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں یہ تو ڈپریشن کی علاج کر رہے ہیں ہم. تو اس لیے اس زمانے میں ماحول تبدیل کرنے کے لیے تبلیغ سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے. ہمت کر کے سیروزہ چلا 4 مہینے لگاؤ. میں نے دیکھا ہے ہیروئنچیوں کو دیکھا ہے 4 مہینے لگا کے نشہ چھوٹ گیا ان کا. سمجھتے ہو؟ تو اگر آخرت کے لیے تھوڑا ٹائم ہم لگا لیں اللہ کے راستے میں, پوری زندگی ہماری اس بنا پہ تبدیل ہو جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو یہاں تبلیغ والوں سے, یہاں جماعتیں تو آتی ہیں نا, تبلیغ والوں سے رابطہ کرو. اچھا تبلیغ میں خشکی بہت ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ تفریح نہیں ہے تبلیغ میں, اس سے نوجوان آدمی بھاگ جاتا ہے. جیسے آپ نے کوئی تقریر سنی لچھے دار, بڑا مزہ آیا. تبلیغ میں کوئی لچھے دار تقریریں نہیں ہیں. آپ جب جاؤ گے تبلیغ میں صبح صبح اٹھا دیں گے آپ کو, چلو بھائی نماز پڑھو, نماز پڑھ لیا آپ نے, کوئی مزہ ہی نہیں آیا آپ کو. نوجوان آدمی کہتا ہے یار یہ کیسا عجیب سا بوریت والا کام ہے. پھر فضائل اعمال لے کے بیٹھ جائیں گے, اس میں آپ کو تھوڑی سی پھر 6 نمبر بیان کریں گے, دین ہمارے اندر آ جائے, ساری دنیا کے اندر آ جائے. تو آدمی آہستہ آہستہ کیا ہونے لگتا ہے, بور ہونے. کہتا ہے یار گھر پہ اتنا مزہ تھا, فلم آ رہی تھی, ڈرامے آ رہے تھے, موبائل دیکھ رہا تھا, واٹس ایپ پہ باتیں ہو رہی تھیں, ہر خبر. تو یہ دیکھو اس میں وقتی طور پہ بوریت ہے. تھوڑے دن آپ نے ٹائم لگا لیا نا, ایسا چسکا لگے گا, ایسا چسکا لگے گا کہ آپ کو شراب سے زیادہ اس نشے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. جب دل کی حالت تبدیل ہوگی نا, اللہ کی محبت پیدا ہوگی, پھر نماز روزے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر دل چاہے گا میں اللہ کے راستے میں نکلوں. تو ہمت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.